खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में आप सब की सलामती हो। खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमारी ज़िंदगी में ये फिर लम्हात बख्शे कि हम उसके कलाम में से सीख सकें। आज फिर अपनी ज़रूरत के मुताबिक खुदावंद के पास आते हैं और खुदा के कलाम से ज़िंदगी गुजारने के लिए रहनुमाई और हदायत की दरख्वास्त करते हैं। बाइबल मुक़द्दस में से जो हवाला मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए तलावत हुआ, फिलिपियों का ख़त उसका 2 बाब उसकी 12वीं आयत से 15वीं आयत तक जो हवाला तलावत किया गया है, इसमें आज हमारा जो मज़मून होगा वो शिकायत होगा। शिकायत के बारे में आज हम बाइबल मुक़द्दस में से सीखेंगे। आप जानते हैं कि इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हुए इंसान को हमेशा शिकवा रहता है। बहुत सारे दोस्तों से शिकवा होता है, वालिदैन से शिकवा होता है, बहन भाइयों से शिकवा होता है, जहाँ पर इंसान काम करता है वहाँ पर शिकवा होता है, तालिब इल्मों को अपने साथियों से शिकवा होता है, और जो महकमे में काम करते हैं, जो उनके अफसराने वाला हैं, उनसे शिकवा होता है, जो उनसे जूनियर होते हैं उनसे शिकवा होता है। इंसानी ज़िंदगी शिकवे और शिकायत से भरी पड़ी है, लेकिन बाइबल मुक़द्दस हमें ये सिखाती है कि सब काम शिकायत और तकरार बगैर किया करो। इंसान की ज़िंदगी में शिकवा उस वक़्त पैदा होता है जब इंसान की मर्ज़ी के मुताबिक कुछ काम नहीं होता, क्योंकि इंसान जब इस दुनिया में आँख खोलता है तो पैदा होने से लेकर मरने तक इंसान ये कोशिश करता है कि जो कुछ मैं चाहता हूँ वही हो, जो मेरी चाहत है उसी को पूरा किया जाए। और दुनिया में हर एक शख्स अपने आप को समझदार समझता है, दुनिया में हर एक शख्स अपने आप को अक्लमंद समझता है, दुनिया में हर एक शख्स अपने आप को बेहतर समझता है, दुनिया में हर एक शख्स अपने आप को ठीक समझता है। इसलिए जब इंसान अपने आप को ठीक समझता है तो दूसरा शख्स जो भी काम करता है वो उसकी अकल के मुताबिक नहीं होता, तब इंसानी जहन में शिकवा और शिकायत पैदा होता है। बाइबल मुक़द्दस बताती है कि सब काम बगैर शिकायत और बगैर तकरार किया करो, क्योंकि आप जानते हैं कि इंसानी इल्म जो है वो महदूद है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि जैसा जानना चाहिए वैसे अब तक कोई नहीं जानता। और फिर किताब मुक़द्दस में 1 कुरिन्थियों उसके 13वें बाब में बयान किया गया है कि अब हमें आईना में धुंधला सा दिखाई देता है। फिर ये लिखा हुआ है कि हमारा इल्म इस वक्त नाकस है। तो जब हमारा इल्म नाकस है, हमें आईना में धुंधला सा दिखाई देता है, और जिस तरह हमें जानना चाहिए वैसे अब तक कोई नहीं जानता, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम सोचते हैं वो सोच भी 100% ठीक नहीं होती, जो हम कहते हैं वो भी 100% ठीक नहीं होता, और जो हम दिल में इरादा रखते हैं वो भी 100% ठीक नहीं होता। जब इंसान ये समझता है कि मेरा इल्म कमज़ोर है, मेरी समझ कमज़ोर है, तो फिर इंसानी ज़िंदगी में शिकवे और शिकायत का मौका नहीं आता। शिकवे और शिकायत का मौका तब आता है जब इंसान कुछ समझ और रहा होता है और हो कुछ और रहा होता है, तब इंसानी ज़िंदगी में शिकवा और शिकायत पैदा होता है। मैं 1-2 वाक़यात आपको बताऊंगा जिससे हम सीखेंगे कि शिकवा जो होता है, जब हम शिकवा कर रहे होते हैं उस वक़्त शिकवे का नहीं बल्कि शुक्रगुजारी का मकाम होता है। किताब मुक़द्दस में आपने अय्यूब की किताब को पढ़ा होगा। अय्यूब की किताब जब हम पढ़ते हैं तो एक ही दिन में उसके सारे जानवर ले लिए गए, उसकी औलाद ले ली गई, सिर्फ उसकी बीवी और वो बच्चा। और लिखा हुआ है कि अय्यूब ने अपना प्रहन चाक किया और खाक पर बैठ गया और कहने लगा कि तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। अगर हम में से कोई शख्स वहाँ पर होता तो कहता कि खुदावंद एक ही दिन में तूने मेरा धन दौलत ले लिया, एक ही दिन में तूने मेरे सारे बच्चे ले लिए, तो तूने मेरे साथ ये क्या किया। लेकिन उसने शिकवा नहीं किया बल्कि कहा कि तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। जब हम ये समझते हैं कि जो कुछ दुनिया में हमारे पास है वो सारा का सारा खुदा का है और उस पर खुदा का मुकम्मल इख्तियार है, तो उस वक़्त इंसानी ज़िंदगी में शिकवा पैदा नहीं होता। दूसरे नंबर पर जब अय्यूब की अपनी ज़िंदगी पर दुख आया, लिखा कि सर से लेकर पाँव तक उसको दर्दनाक फूड़ों से दुख दिया गया और उसके
زخم تھے اور اس کے زخموں میں سے خون اور پیپ بہتی تھی، اور اس کی بیوی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی اب بھی تو اپنی راستی پر قائم ہے، خدا کی تکفیر کر اور مر جا۔ اس نے کہا کہ تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے، کیا ہم خدا کے ہاں سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ انسان اس دنیا میں صرف سکھ کی امید چاہتا ہے، انسان اس دنیا میں سکھ کی اور خوشیوں کی اور اطمینان کی تلاش کرتا ہے، لیکن دکھوں میں سے ہرگز گزرنا نہیں چاہتا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے، کیونکہ یہ دنیا ابلیس کے قبضے میں ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں اور ساری دنیا شریر کے قبضے میں پڑی ہوئی ہے۔ جب یہ دنیا شریر کے قبضے میں ہے تو اس دنیا میں بسنے والے جتنے لوگ ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ شریر کے قبضے میں ہیں، اور جو لوگ شریر کے قبضے میں ہیں وہ کبھی بھی خدا کے فرزندوں کو چین سے نہیں رہنے دیں گے، وہ کبھی بھی خدا کے فرزندوں کو سکون سے زندگی بسر نہیں کرنے دیں گے، وہ ہمیشہ خدا کے فرزندوں کی زندگی میں مشکلات کھڑی کریں گے، وہ ہمیشہ خدا کے فرزندوں کی زندگی میں رکاوٹیں کھڑی کریں گے۔ لیکن ہم ایماندار ہوتے ہوئے ان ساری رکاوٹوں اور ان ساری مشکلوں کو برداشت جب کرتے ہیں تو پھر ہم وہ مقام پاتے ہیں جس کا خدا نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا تھا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ بائبل مقدس میں لکھا کہ سب کام بغیر شکایت اور بغیر تکرار کے کیا کرو۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان کو اس وقت برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب اس کے دوستوں اور اس کے رشتہ داروں کی نیت اس پر کھل جاتی ہے کہ یہ میرے ساتھ چلتے تو ہیں لیکن کس نیت سے چلتے ہیں۔ اس وقت انسان کو برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جیسے کتاب مقدس میں آپ نے یسوع مسیح کے ساتھ یہودا اسکریوتی کا واقعہ پڑھا ہوگا کہ یسوع مسیح کو پتا تھا کہ کون سا شخص اسے فروخت کرے گا، کون سا شخص اس کے ساتھ غداری کرے گا، لیکن یسوع مسیح پر اس کی نیت کھل چکی تھی، لیکن یسوع مسیح نے آخر تک اس کو برداشت کیا۔ بائبل مقدس میں جو آیت پڑھی گئی ہے، میں 15ویں آیت دوبارہ پڑھتا ہوں، لکھا کہ تاکہ تم بے عیب اور بھولے ہو کر ٹیڑے اور کجرو لوگوں میں خدا کے بے نقص فرزند بنے رہو۔ یہ کام بڑا مشکل ہوتا ہے، بے عیب رہنا اور بھولے بن کر رہنا۔ بھولے بننے کا مطلب ہے کہ آپ کو آپ کے دوستوں کی ساری چلاکیوں کا، آپ کے دوستوں کی ساری کارروائیوں کا پتہ ہو کہ وہ آپ سے کس لیے ملتے ہیں، کس غرض کے لیے ملتے ہیں، کس مقصد کے لیے ملتے ہیں اور کب انہوں نے ہمیں برباد کرنا ہے۔ وہ ہمیشہ ہماری بربادی کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا پتہ چل جائے اور پھر ان پر واضح نہ کر کے ان کو برداشت کرنا، یہ بڑا مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ بہت سارے بہن بھائی ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ گلے لگتے ہیں اور ہمیں ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، ہماری خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، لیکن اندر سے وہ ہماری جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو برداشت کر کے شکایت نہ کرنا، یہ حقیقی مسیحی زندگی ہوتی ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کے بے نقص فرزند بن کر، بے عیب اور بھولے ہو کر ٹیڑے اور کجرو لوگوں میں بسے رہو۔ اور جب انسان بے عیب ہو، خود اپنی زندگی میں ریاکاری نہ ہو، اپنی زندگی میں مکاری نہ ہو، اپنی زندگی میں شرارت نہ ہو، لیکن ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے، ایسے شخص کے ساتھ وقت گزارنا پڑے، ایسے شخص کے ساتھ ہمیشہ رہنا پڑے جو ہمیشہ اندر سے ریاکاری، مکاری، پلیتی اور ناپاکی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، تو ایسے شخص کو برداشت کرنا بڑا مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ اس لیے خدا نے اپنے لوگوں کو اس دنیا میں اس لیے رکھا ہے تاکہ وہ خداوند یسوع مسیح کا جلال ظاہر کرے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تم دنیا کے نور ہو، اور یہاں پر بھی کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے، میں 15ویں آیت دوبارہ پڑھتا ہوں، تاکہ تم بے عیب اور بھولے ہو کر ٹیڑے اور کاجرو لوگوں میں خدا کے بے نقص فرزند بنے رہو، جن کے درمیان تم دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہو۔ چراغ کا کام کیا ہوتا ہے؟ روشنی کرنا۔ جہاں پر اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرے کو دور کرنا۔ لیکن کبھی کبھی اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے جب ہم لوگوں کی سخت رویے سے، لوگوں کی شرارت سے، لوگوں کی مکاری سے، لوگوں کی ریاکاری سے جب تنگ آ جاتے ہیں، لوگوں کا بار بار ہمیں ستانا، بار بار ہمیں چیٹ کرنا، بار بار ہمیں ڈسٹرب کرنا، بار بار ہمارے ساتھ شرارت کرنا، جب ایسے واقعات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو کبھی کبھی انسان تنگ آ جاتا ہے، کبھی کبھی انسان ہمت ہار جاتا ہے، کبھی کبھی انسان نا امید ہو جاتا ہے، کبھی کبھی انسان بے دل ہو جاتا ہے، کبھی کبھی انسان ہمت ہار جاتا ہے۔ جیسے پچھلے اتوار میں نے کلام سنایا تھا تو اس میں لکھا ہے کہ تم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہارو۔
بعض اوقات انسان نیک کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، لیکن بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تم خدا کے بے نقص فرزند بنے رہو، جن کے درمیان تم دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہو۔ میرا اور آپ کا کام روشنی کرنا ہے، میرا اور آپ کا کام اندھیرے کو دور کرنا ہے۔ جہاں پر لوگ ریاکاری پیدا کرتے ہیں وہاں پر ہم ایسا ماحول کریٹ کریں تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ حقیقی زندگی کیا ہوتی ہے۔ اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو دنیا کے حالات کا کتنا بھی کیوں نہ پتہ ہو کہ یہ شخص میرے ساتھ کس مقصد کے لیے چل رہا ہے اور یہ چلتے ہوئے راستے میں میرے ساتھ چیٹنگ کرے گا، لیکن آپ اس پر واضح بھی نہ کریں اور اس سے بچ کر بھی رہیں۔ یہ حقیقی مسیحی زندگی ہے۔ اس لیے مسیح میں زندگی گزارتے ہوئے انسان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اور ان مشکلات کو جب برداشت کرتے کرتے انسان اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جو مقام خدا نے انسان کے لیے رکھا ہے، تب انسان برکت پاتا ہے، تب انسان کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ میں ایک دو واقعات آپ کو بتاؤں گا کہ جہاں پر ہم شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، جہاں پر ہم خدا سے گلہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ گلے اور شکوے کا مقام نہیں ہوتا بلکہ وہ شکر گزاری کرنے کا مقام ہوتا ہے۔ کبھی آپ ہسپتال میں جا کر دیکھیں، خاص طور پر ہڈی وارڈ میں اگر آپ جا کر دیکھیں جہاں پر ایکسیڈنٹ سے ضرب شدہ لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، کسی کا بازو ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، کسی کی دونوں ٹانگیں ٹوٹی ہوتی ہیں، اور کسی کے سر پر چوٹ لگی ہوتی ہے۔ کسی نہ کسی طرح سے لوگ اس ہسپتال میں متاثر ہو کر پہنچتے ہیں، اور کچھ تو وہاں پر زندگی کی بازی ہار کر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ چلنے کے قابل تو ہو جاتے ہیں لیکن وہ ساری زندگی وساکھی کا، محتاجی کا سہارا بن کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک شخص، خدا کا شکر ہے جتنے بھی اس چرچ میں موجود ہیں لوگ، سب کے سب صحیح سلامت ہیں، کسی کو سہارے کی ضرورت نہیں، کسی کو محتاج، کوئی شخص محتاج نہیں۔ ہر شخص اپنے پاؤں سے چل کر جا سکتا ہے، ہر شخص اپنے ہاتھوں کو استعمال کر سکتا ہے، ہر شخص اپنی زبان کو استعمال کر سکتا ہے۔ کبھی آپ ICU وارڈ میں جائیں تو وہاں پر بہت سارے لوگ موت اور زندگی کی کشمکش میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وینٹیلیٹر پر ہوتے ہیں، آخری سانس اپنے گن رہے ہوتے ہیں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہم وینٹیلیٹر کے بغیر سانس لیتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم صحیح طریقے سے بول سکتے ہیں، ہم صحیح طریقے سے چل سکتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں شکوے کی بجائے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کبھی آپ ایسی جگہ پر جا کر دیکھیں جہاں پر لوگ ایسے ہیں جو اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتے۔ پاگل خانے میں کبھی جا کر دیکھیں، ان کی زندگی ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ پاگل خانے میں کبھی آپ جا کر دیکھیں، ان کی زندگی ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ سر پر اپنے زخم کرتے ہیں، وہ دیواروں سے ٹکرے مارتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمارا ذہنی توازن ٹھیک ہے، خدا کا شکر ہے کہ ہماری آنکھیں ٹھیک ہیں، خدا کا شکر ہے کہ ہم چل پھر سہ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ جب شکوہ پیدا ہو اسی وقت کسی نہ کسی جگہ پر ایسی پر جائیں جہاں پر لوگ مصیبتوں میں اور مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کبھی آپ کو آزادی کا احساس نہ ہو، آپ آزادی کی کبھی قدر نہ کریں، تو جیل میں جا کر ان سے پوچھیں جو 10 سال 15 سال سے بے گناہ قید میں پڑے ہوئے ہیں، کبھی ان سے جا کر حال چال پوچھیں، پھر آپ کو آزادی کی قدر کا بھی پتہ چل جائے گا۔ اس لیے جہاں پر آپ کے دل میں شکوہ پیدا ہوتا ہے وہاں پر آپ کوئی نہ کوئی ایسا کام کریں تاکہ آپ کا ذہن بدل جائے۔ جب آپ آزادی کی قدر نہ کریں، آپ جیل میں جا کر دیکھیں۔ جب آپ کو تندرستی کی قدر کا نہ پتہ چلے، ایمرجنسی وارڈ میں جا کر دیکھیں، ہڈی وارڈ میں جا کر دیکھیں، دل کے وارڈ میں جا کر دیکھیں، اور وہاں پر ICU وارڈ جہاں پر اسپیشل مریض ہوتے ہیں، انتہائی نگہداشت کی وارڈ ہوتی ہے، وہاں پر آپ جا کر دیکھیں تو پھر آپ کو احساس ہو جائے گا کہ خدا نے مجھے کتنا اچھا بنایا ہے، خدا نے مجھے تندرستی بخشی ہے۔ پھر انسان کا مائنڈ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ جب آپ کے ذہن میں شکوہ ہوتا ہے تو آپ اپنی برکات کو روکتے ہیں، جب آپ کے ذہن میں شکایت ہوتی ہے تو آپ اپنی برکات کو روک رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے خدا کا شکر ادا کرنا آپ کی برکات میں اور اضافہ کر دیتا ہے، خدا سے خوش رہنا آپ کی برکات میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ اس لیے کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ ہر ایک کام میں شکر گزاری کیا کرو کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ زبور میں بھی اس بیان کرتا ہے کہ میں پورے دل سے تیرا شکر ادا کروں گا۔ جب انسان کے دل میں پوری شکر گزاری ہوتی ہے تو اس وقت خدا انسان سے خوش ہوتا ہے اور انسان کے ترقی کے راستے جو رکے ہوتے ہیں خدا ان رستوں کو کھول دیتا ہے اور اس کے لیے ترقی کی منزلیں جو ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر ایک بات میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کسی دانشور کا قول ہے، ایک شخص کسی جگہ پر جا رہا تھا
وہ ننگے پاؤں سے چل رہا تھا، تو ننگے پاؤں جب چل رہا تھا تو اس کے دل میں یہ پیدا ہوا کہ اے خدا تیرا بندہ ہوں اور ننگے پاؤں سے چل رہا ہوں، پاؤں جھلس رہے ہیں، ریت گرم ہے۔ جب اس نے یہ دل میں خیال کیا تو پیچھے ایک شخص تھا جس کے پاؤں نہیں تھے، وہیں پر وہ جھکا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں میرے پاؤں تو ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ کہ انگلینڈ کا ایک ریلوے اسٹیشن تھا اور ریلوے اسٹیشن پر ایک لڑکی آئی، وہ گھر سے اپنی والدہ سے اپنی ماں سے لڑ کر آئی، ماں سے لڑنے کے بعد وہ اسٹیشن پر پہنچی اور بیٹھی کیونکہ اس نے اسکول جانا تھا اور اسکول جانے کے لیے ٹرین کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ وہاں پر زیادہ سفر جو ہے وہ ٹرین پر کیا جاتا ہے۔ تو اس کو یاد آیا کہ میں نے صبح کا ناشتہ نہیں کیا، وہ سامنے ٹینکی پر گئی پانی لینے کے لیے تاکہ پانی لے کر آئے، بسکٹ تھے اس کے بیگ میں، پانی کے ساتھ وہ بسکٹ کھا سکے۔ جب وہ واپس آئی تو اس کا جہاں پر پرس رکھا ہوا تھا ایک لڑکا آیا اور وہ بسکٹ کھا رہا تھا، وہی بسکٹ جو اس کے پرس میں تھے اسی طرح کا پیکٹ وہ بسکٹ کھا رہا تھا۔ اس لڑکی کو بڑا غصہ آیا کہ یہ کتنا بدتمیز آدمی میرے پرس سے بغیر پوچھے ہوئے بسکٹ نکالے اور میرے بسکٹ کھا رہا ہے۔ جب وہ لڑکی پاس آئی تو ایک بسکٹ اس کو دے دیا، ایک آپ کھا لیا، ایک اس کو دیتا گیا، ایک آپ کھا لیا۔ جب اس کا پیکٹ ختم ہوا تو پیکٹ کو اس نے پھینکا اور ہاتھ جاڑے اور چلا گیا۔ لڑکی کو بڑا عجیب لگا کہ میرے بسکٹ مجھے پوچھا بھی نہیں، خود بھی کھا رہا اور مجھے بھی دے رہا ہے۔ لڑکا چلا گیا، ٹرین آئی، وہ لڑکی اپنا پرس لے کر ٹرین میں داخل ہوئی۔ ٹرین میں بیٹھ کر اس نے کہا کہ میں اپنا منہ دیکھ لوں، اس نے شیشہ نکالا تاکہ اپنا منہ دیکھ سکے۔ جب اس نے اپنا بیگ کھولا تو اس کو اپنا بسکٹ کا پیکٹ جو تھا وہ اپنے بیگ میں ہی مل گیا۔ تو وہ فضول میں اس سے شکوہ کر رہی تھی جو اپنے بسکٹ کھا رہا تھا اور ساتھ اس کو بھی دے رہا تھا۔ بعض اوقات انسان اسی طرح کرتا ہے کہ جو کچھ ہمیں مل رہا ہوتا ہے وہ ہمارا اپنا نہیں ہوتا، وہ ہمیں کسی طرف سے دیا گیا ہوتا ہے، وہ ہمیں کسی طرف سے عنایت کیا گیا ہوتا ہے۔ شاید ہمارے کسی دوست نے کچھ چیز دی ہو، خود شاید ہمارے رشتہ دار نے کسی نے چیز دی ہو، لیکن ہماری زبان پر ایک ہی بات ہوتی ہے، میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا، میرے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، میرے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، میرے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، میں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا، فلاں کے ساتھ میں نے یہ کیا، فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کی، میرا نقصان کر دیا، میری بےعزتی کر دی۔ انسان ساری زندگی یہی کرتے کرتے اور سوچتے سوچتے زندگی گزارتا اور آخر جا کر قبر میں مل جاتا ہے۔ آپ زندگی میں جہاں پر بھی شکوہ آپ کے دل میں آئے، ضرور خدا کی کوئی ایسی چیز دیکھیں جس سے آپ کا دل تبدیل ہونا شروع ہو جائے، آپ کو پتہ چلے کہ واقعی خدا نے دوسروں سے مجھے زیادہ بہتر بنایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے۔ ابھی صبح کی بات ہے کہ ایک ویڈیو میرے پاس آئی موبائل پر، تو میں دیکھ رہا تھا، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ 2 بچے تھے، ایک امیر کا بچہ تھا اور ایک غریب کا بچہ تھا۔ تو امیر کے بچے نے کہا کہ دیکھو چاند کتنا خوبصورت گول ہے، تو جو غریب کا بچہ تھا اس نے کہا کہ ہاں واقعی جیسے روٹی گول ہوتی ہے اسی طرح کا چاند گول ہے۔ تو غریب کا بچہ جو تھا اس کو روٹی کی کمی تھی۔ دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو صبح کا کھا لیتے ہیں لیکن دوپہر کا پتہ نہیں ان کو ملے گا یا نہیں، دوپہر کی تو دور کی بات نہیں، شام کا نہیں پتہ ہوتا کہ شام کا کھانا ملے گا کہ نہیں۔ ہم میں سے جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں کوئی بھی ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے جن کو یہ فکر ہو کہ ہم نے دوپہر کو کیا کھانا ہے، جن کو یہ فکر ہو کہ ہم نے رات کو کیا کھانا ہے۔ تمام ایسے لوگ ہیں جن کے پاس صبح کا، دوپہر کا، شام کا کھانے کا انتظام ہوتا ہے، لیکن پھر بھی انسان خدا سے خوش نہیں، پھر بھی انسان یہی کہتا رہتا ہے میری تو پوری نہیں پڑتی، میری تو ضرورتیں نہیں پوری ہوتی، میرا تو یہ مسئلہ، میرا وہ مسئلہ، میرا وہ مسئلہ، میرا یہ مسئلہ، پھر بھی انسان ساری زندگی گلے اور شکوے کرتے ہوئے گزار دیتا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ سب کام بغیر شکایت اور بغیر تکرار کے کیا کرو۔ جب آپ شکایت کرتے ہیں نفرت بڑھتی ہے، جب آپ شکایت کرتے ہیں رشتے جو ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، جب آپ شکایت کرتے ہیں اختلافات بڑھتے ہیں، جب آپ شکایت کرتے ہیں نفرت بڑھتی ہے، اور جب شکایت کرتے ہیں دوریاں ہوتی ہیں، اور جب دوریاں ہوتی ہیں تو رشتے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب رشتے کمزور ہوتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے، رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے، ایمان میں مضبوط رہنے کے لیے، خدا کے کلام کی فرما برداری کرنے کے لیے، خدا کو خوش کرنے کے لیے سب کام بغیر شکایت اور بغیر تکرار کے کیا کریں تاکہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم مسیحی اچھی زندگی بسر کر سکیں۔ سو خدا مجھے اور آپ سب کو آج اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔